बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ न्यूज़पेपर रीडिंग जो है वो शेयर करूंगी। जो आर्टिकल हमने सेलेक्ट किया है वो है ऑब्स्टेकल्स टू गज़ा प्लान। ये डान न्यूज़पेपर का लेटेस्ट आर्टिकल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सोचा ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ट्रांसलेट करेंगे हम इसको, डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं वो उनके मीनिंग्स देखेंगे। इससे आपकी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव होगी। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं हो रही है, तो उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें। डेली बेसिस पर जब आप एक आध आर्टिकल भी पढ़ लेते हैं तो आपकी वोकैबुलरी जो है वो बिल्डअप होती रहती है। आप नए वर्ड सीखते हैं, उनको अपने सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी वोकैबुलरी बिल्ड होती रहती है, आप इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव होती रहती है। अगर आप किसी कंपेटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें जीके का पेपर है, तो उसके लिए भी अहम है, वहाँ पर करंट अफेयर्स का पोर्शन आता है, एमसीक्यूज़ का। इसके अलावा अगर आप एसए की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एसए के लिए तो आर्टिकल्स आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो न्यूज़पेपर रीडिंग को अपना रोज़ाना का, डेली लाइफ का पार्ट बना लें। थोड़ा सा टाइम, 1 घंटा या हाफ एन आवर इसको दे दिया करें। उसके बाद आपके नॉलेज में भी इम्प्रूवमेंट आएगी। जब आप लिखने बैठेंगे तो आपके पास लिखने के लिए काफ़ी सारे आइडियाज़ होंगे, डिफरेंट ओपिनियंस होंगे, और आपकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। बाय अप्रूविंग अ यूएस स्पॉन्सर्ड रेजोल्यूशन, the United Nations Security Council handed an international mandate to President Donald Trump's 20-point peace plan for Gaza. ठीक है, by approving a US sponsored resolution, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो गज़ा के लिए 20 नुकाती अमन मंसूबा बनाया है, उसको यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल ने, यूएस की जो स्पॉन्सर्ड रेजोल्यूशन थी, रेजोल्यूशन किसको कहते हैं, करारदाद को कहते हैं, यूएस ने स्पॉन्सर किया था। क्या स्पॉन्सर किया था? उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने एक 20 पॉइंट पीस प्लान दिया था गज़ा के लिए। तो यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, अक़वाम मुत्तहिदा की जो सलामती काउंसिल है, उसने उसे इंटरनेशनल मैंडेट दे दिया है, यानी कि इख्तियार दे दिया है, उसको पास कर दिया है। बट इट डिड दिस विदाउट एनी इनपुट फ्राम फ़लस्तीनियंस। ठीक है, लेकिन ये सब कुछ फ़लस्तीनियों में से किसी की भी राय या मशवरे के बगैर किया गया है। हमास रिजेक्टेड द रेजोल्यूशन। हमास ने क्या किया है? रेजोल्यूशन को रिजेक्ट किया है, सेइंग इट फेल्स टू मीट फ़लस्तीनियन राइट्स एंड डिमांड्स। हमास ने ये कहा है कि ये फ़लस्तीनी हुकूक और मुतालबात को पूरा नहीं करती। एंड इम्पोजेस अ मैकेनिज़्म टू अचीव द इज़राइल ऑक्यूपेशंस ऑब्जेक्टिव्स। हमास ने ये कहा है कि ये जो करारदाद है, ये जो रेजोल्यूशन है, जो यूएस ने प्रेजेंट की और सिक्योरिटी काउंसिल ने उसको मंजूर किया है, इसको फ़लस्तीनियों पर मुसल्लत किया गया है, उनकी कोई राय या मशवरा उनसे नहीं किया गया, और इसका मकसद सिर्फ जो इज़राइल की ऑक्यूपेशन स्ट्रेटजी है उसके अहदाफ को पूरा करना है, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा करना है। इसमें फ़लस्तीनियों के लिए कोई खुशी की बात नहीं है। दी रेजोल्यूशन कैन ओनली बी इम्प्लीमेंटेड इफ़ हमास साइंस अप टू इट। ये जो करारदाद है सिर्फ उसी सूरत में नाफिज हो सकती है जब हमास उस पर साइन करेगा, उस पर रजामंदी का इजहार करेगा। दिस मीन्स कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशंस लाई अहेड इफ़ द प्लान इज़ टू प्रोग्रेस बियॉन्ड द प्रेजेंट सीज़ फायर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर इस मंसूबे को, मौजूदा जो जंग बंदी है, सीज़ फायर कहते हैं जंग बंदी को, मौजूदा जंग बंदी से आगे बढ़ाना है, तो मुश्किल और पेचीदा जो मज़ाकरात हैं, नेगोशिएशंस कहते हैं मज़ाकरात करने को, बातचीत करके जो सेटलमेंट्स होती हैं उसको नेगोशिएशंस कहते हैं। तो मुश्किल और पेचीदा मज़ाकरात दरकार होंगे उसके लिए, विच इज़ बीइंग वायलेटेड डेली बाय इज़राइली फोर्सेस। और इज़राइली फोर्सेस क्या कर रहे हैं? वो डेली बेसिस पर जंगबंदी की जो है वो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। हु हैव बीन क्रॉसिंग दी येलो लाइन। येलो लाइन क्या है? ये एक बाउंड्री लाइन है मैप पर जो सेपरेट करती है जो हमास के कंट्रोल्ड गज़ा है फ्रॉम एरियाज़ जिन पर इज़राइल की
مونیٹرنگ ہے، اسرائیل کے کنٹرول میں ہے، تو اس کو کراس کرنا، اس یلو لائن کو کراس کرنا بریچ آف ایگریمنٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو کراس کرتے ہیں تو پھر آپ ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ This has taken the Palestinian death toll to almost 70,000. ٹھیک ہے، in the 2-year genocidal war imposed by Israel. ڈیتھ ٹول کس کو کہتے ہیں؟ ہلاکتوں کی تعداد کو ڈیتھ ٹول کہتے ہیں۔ جینوسائیڈل وار جو ہے یہ کسے کہتے ہیں؟ نسل کشی پر مبنی جو جنگ ہوتی ہے۔ امپوزڈ کا مطلب ہوتا ہے مسلط کی گئی، زبردستی کی جنگ۔ تو یہ جو 2 سالہ نسل کشی کی جنگ ہے اسرائیل نے مسلط کی ہے فلسطینیوں پر، اس نے فلسطینی شہداء کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 70,000 تک پہنچ گئی ہے۔ The UNSC resolution is short on specifics and ambiguous in key areas. ٹھیک ہے، short on specific کا مطلب ہے کہ اس میں تفصیلات کی کمی ہے، اور ambiguous کا مطلب ہوتا ہے کلیئر نہ ہونا، واضح نہ ہونا، مبہم الفاظ میں جو بات کہی جاتی ہے۔ کی ایریاز جو اہم بنیادی نکات ہوتے ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز کی جو سیکیورٹی کونسل نے یہ ریزولوشن پاس کی ہے وہ تفصیلات کے اعتبار سے بہت مختصر ہے، اس میں جو بنیادی نکات ہیں ان کی تفصیلات کی بھی کمی ہے اور وہ واضح بھی نہیں ہیں، وہ کلیئر بھی نہیں ہیں۔ It ignores all the previous resolutions on فلسطین۔ فلسطین پر اس سے پہلے جتنی بھی قرارداد ہوئی ہیں، یہ جو کرنٹ ریزولوشن ہے جو US بیسڈ ہے وہ تمام پچھلی قراردادوں کو نظر انداز کرتی ہے، ان کو اس نے تقریباً سائڈ لائن کر دیا ہے۔ It authorizes the creation of a vaguely defined transitional governance body. It authorizes کا مطلب ہوتا ہے اجازت دینا۔ The creation of vaguely defined کا مطلب ہے غیر واضح طور پر بیان کرنا۔ Transitional governance body عبوری حکومت ہوتی ہے جو ادارہ ہوتا ہے۔ The Board of Peace chaired by Trump and members decided by him to oversee a Palestinian technocratic committee. ٹیکنوکریٹک کمیٹی جو ہوتی ہے یہ کچھ ماہرین پر مشتمل ایک کمیٹی ہوتی ہے، کوئی پولیٹیکل کمیٹی نہیں ہوتی، انتظامی ماہر اس کو کہہ سکتے ہیں۔ responsible for day-to-day running of غزہ۔ ڈے ٹو ڈے رننگ روزمرہ کے جو انتظامات ہوتے ہیں، یہ ریزولوشن ایک غیر واضح طور پر جس کی کوئی کلیئرٹی نہیں ہوگی عبوری حکومتی ادارہ جو ہے نا اس کو بنانے کی اجازت دیتی ہے، جس کا نام کیا ہوگا؟ بورڈ آف پیس کہا جائے گا اس کو، اور اس کی سربراہی کون کرے گا؟ ٹرمپ کریں گے، کیونکہ یہ US بیسڈ ہے تو US پریزیڈنٹ ہی اس کو ہیڈ کرے گا، اور اس کے جو تمام اراکین ہیں ان کو بھی وہی الیکٹ کریں گے۔ اور یہ ادارہ کیا کرے گا؟ جو فلسطینی ٹیکنوکریٹک کمیٹی ہوگی نا اس کی نگرانی کرے گا، اور جو غزہ کے روزمرہ کے جو معاملات ہوں گے ان سارے انتظامات کو چلانے کی ذمہ داری بھی اسی ادارے کی ہوگی، یعنی کہ سارا کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے۔ It also authorizes the BOP. اس میں بورڈ آف پیس کو یہ بھی اختیار ہوگا to establish a temporary multinational international stabilization force. اس میں بورڈ آف پیس کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ ایک عارضی ملٹائی نیشنل انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس بھی بنا سکتا ہے ٹو ڈپلوائے انڈر یونیفائڈ کمانڈ ایکسیپٹیبل ٹو دی BOP۔ ٹھیک ہے، یہ قرارداد بورڈ آف پیس کو یہ اختیار بھی دیتی ہے کہ وہ ایک انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس جو ہے وہ تشکیل دے سکتی ہے، یونیفائڈ کمانڈ یعنی کہ جو ایک مشترکہ یا متحد قیادت کے طور پر کام کرے گی، اور یہ استحکام جو ہے وہ قائم کرے گی۔ دس ول ناٹ بی اے UN پیس کیپنگ مشن، یہ یونائٹڈ نیشن کا کوئی امن مشن نہیں ہوگا، نور بی اوور سین بائی دی UN، نہ ہی اقوام متحدہ جو ہے وہ اس کی نگرانی کرے گی۔ اوورسی کا مطلب ہوتا ہے نگرانی کرنا۔ اٹس مینڈیٹ از unclear and details are lacking۔ مینڈیٹ کا مطلب ہوتا ہے اختیار، یعنی کہ یہ جو بورڈ آف پیس ادارہ بن رہا ہے اس کے پاس جو اختیارات ہیں وہ فی الحال وہ جو ہے unclear ہیں، ان کو پراپر واضح نہیں کیا گیا ہے، تو اس کا مینڈیٹ جو ہے وہ unclear ہے، اور جو ڈیٹیلز ہیں اس میں تفصیلات ہیں وہ لیک کر رہی ہیں آن اٹس اسکوپ اور اسٹرکچر، کہ اس کے دائرہ کار میں
کیا کیا موجود ہے اس کے بارے میں کچھ کلیئرٹی نہیں ہے. It is however tasked to demilitarize the Gaza Strip and carry out permanent decommissioning of weapons from non-state armed groups including Hamas. Demilitarize کا مطلب ہوتا ہے جو مسلح طاقت ہوتی ہے اس کو ختم کرنا، غیر عسکری بنانا. پھر ہے پرماننٹ ڈی کمیشننگ، مستقل طور پر جو ہتھیار جمع کیے ہوتے ہیں نا ان کو ختم کروانا. نان اسٹیٹ آرم گروپس، غیر سرکاری جو مسلح گروہ ہوتا ہے، مطلب اپنے طور پر انہوں نے اپنے پاس ویپنز رکھے ہوتے ہیں، اسٹیٹس نے ان کو اجازت نہیں دی ہوتی، اسے کہتے ہیں نان اسٹیٹ آرمڈ گروپس. اب یہ جو بورڈ آف پیس ادارہ بنا ہے نا، اس کو یہ کام ضرور دیا گیا ہے کہ جو غزہ کی پٹی ہے اس کو ڈی ملیٹرائز کرے، اس کو غیر عسکری بنائے، اور وہاں پر جو لائے کرنے والے غیر ریاستی مسلح گروہ ہیں جن میں حماس بھی شامل ہے، ان کے جو ہتھیار ہیں وہ مستقل طور پر مکمل طور پر ختم کروائے. دی اوریجنل US ڈرافٹ میڈ نو ریفرنس ٹو فلسطینین اسٹیٹ ہوڈ. جو پہلا خاکہ کھینچا ہے اس ادارے کے لیے جو امریکہ نے تیار کروایا ہے، اس میں جو فلسطینی ریاست ہے اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے. بٹ ایٹ دی انسسٹنس آف مسلم کنٹریز، لیکن جب مسلمان ممالک نے اصرار کیا اس میں، دی فائنل ریزولوشن مینشنز آ کریڈیبل پاتھ وے ٹو فلسطینین سیلف ڈٹرمنیشن اینڈ اسٹیٹ ہوڈ. تو مسلمان ممالک کے اصرار پر جو آخری قرارداد ہے اس میں انہوں نے کیا مینشن کیا ہے کہ کریڈیبل پاتھ وے، قابل اعتبار راستہ ہے یہ، ٹو فلسطینین سیلف ڈٹرمنیشن، فلسطینی حق خود ارادیت اور ریاست کے ایک قابل اعتماد راستے کا ذکر شامل کیا گیا ہے اس میں. تو یہ انہوں نے ایک لائن اس میں ڈال دی ہے، ریئلٹی کا اس سے کوئی دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. پہلے اس میں فلسطین کی جو اسٹیٹ ہے اس کا صرف سے کوئی ذکر ہی نہیں تھا، سب کچھ صرف اسرائیلیز کے ہی حق میں تھا. جب مسلمان ممالک میں سے کچھ نے شور مچایا تو پھر انہیں یہ اسٹیٹمنٹ اس میں ڈالنی پڑی دیٹ کریڈیبل پاتھ وے ٹو فلسطینین سیلف ڈٹرمنیشن اینڈ اسٹیٹ ہوڈ. مطلب کہ یہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے، جو ریزولوشن پاس کی ہے، یہ وہ فلسطینیوں کے رائٹس کے لیے، ان کے حق کے لیے کر رہے ہیں. بٹ دس از wrapped in so many conditions that it denudes it of real meaning. ڈینیوڈس کا مطلب ہوتا ہے کمزور بنا دینا، خالی کر دینا کسی چیز کو. wrapped in conditions کے بہت زیادہ شرائط میں جو ہے وہ لپٹا ہوا ہے. ریئل میننگ جو حقیقی مطلب ہوتا ہے اس کا، جو ریئل پرپس ہوتا ہے اسی سے ہٹ جانا. ٹھیک ہے، یہ جو اسٹیٹمنٹ انہوں نے اب اس دفعہ ریزولوشن میں ڈالی ہے، اس کو اتنی زیادہ شرائط میں جکڑ دیا گیا ہے کہ اس کا جو اصل مطلب ہے، جو ریئل پرپس ہے، وہ ہی کمزور اور بے معنی ہو گیا ہے. اس کے بعد ہے ویک عرب نیگوشیٹرز فیلڈ ٹو گیٹ اے فرم کمٹمنٹ ٹو اے فلسطینین اسٹیٹ ان دی ریزولوشن. عرب کے جو کمزور مذاکرات تھے اس قرارداد میں فلسطینی ریاست کے بارے میں، وہ مضبوط اور جو واضح یقین دہانی ہے اس کو کرانے میں ناکام رہے ہیں. مین وائل اسرائیلی پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو ریمینز فارملی اپوزڈ ٹو این فلسطینین اسٹیٹ. اور دوسری طرف جو اسرائیلی وزیر اعظم ہیں بنیامین نیتن یاہو، وہ اب بھی ہر قسم کی جو فلسطینی ریاست ہے اس کے سخت مخالف ہیں. مطلب کہ وہ اپنی بات پر پوری طرح سے ڈٹے ہوئے ہیں، اور ادھر اتنے مسلمان ممالک ہونے کے باوجود کسی سے کچھ بھی نہیں بن پڑا. یہ اگر سب ایک ہو جائیں اور مل کر کریں تو بہت کچھ کروا سکتے ہیں، لیکن ان کو کرنا ہی نہیں ہے. اس کے بعد ہے دی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل ریزولوشن واز ویلکمڈ اکراس دی ورلڈ ایز اے اسٹیپ ٹوورڈز پیس ڈسپائٹ کنسرنز آف مینی کنٹریز اینڈ کونسل ممبرز انکلوڈنگ پاکستان اباؤٹ اٹس لیک آف کلیئرٹی ان کور ایریاز. ٹھیک ہے، جو یونائٹڈ نیشن نے یہ ریزولوشن پاس کی ہے، اس قرارداد کو دنیا بھر میں امن کی طرف ایک قدم قرار دیتے ہوئے اس کو ویلکم کیا گیا ہے. بہت ساری کنٹریز جس میں کونسل کے ممبرز بھی شامل ہیں اور اس میں پاکستان بھی ہے، اس نے سوال اٹھایا ہے اس ریزولوشن کی جو کور ایریاز ہیں، مطلب کہ ان میں کلیئرٹی نہیں ہے، کوئی وضاحت نہیں ہے.
چائنا اور جو رشیا ہیں who abstained on the vote. چائنا اور رشیا دونوں نے جو ہے وہ اس ریزولوشن کے حق میں ووٹ نہیں دیا. both voiced concern about the vague nature of the key element. دونوں نے کہا ہے کہ اس کی جو اہم نکات ہیں وہ مبہم ہیں، کلیئر نہیں ہیں. لیک آف فلسطینین پارٹیسپیشن، اس میں فلسطینیوں کی بھی شمولیت نہیں ہے. اینڈ ایبسنس آف کمٹمنٹ ٹو اے 2-state سولوشن. چائنا اور رشیا نے کہا ہے کہ اس میں جو 2 ریاستی حل ہے اس کے لیے کسی بھی طور پر کوئی بھی واضح عہد نہیں کیا گیا، جس پر انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے اور اس ریزولوشن کے حق میں ووٹ نہیں دیا. چائناز امبیسڈر ٹو UN، اقوام متحدہ میں جو چائنا کے سفیر ہیں فیو کونگ، انہوں نے کہا ہے that this resolution does not reflect the fundamental principle of Palestinians governing Palestine. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو قرارداد ہے نا وہ فلسطینیوں کے اپنے علاقے پر حکومت کرنے کے جو بنیادی اصول ہیں ان کو بھی پریزنٹ نہیں کرتی. اس کے علاوہ جو رشینز UN انوائے ہے ویزیلی نیبنزیا، he described the stabilization of force as reminiscent of colonial practices. ٹھیک ہے، رشیا کے انوائے نے اس کو کیا کہا ہے اس ریزولوشن کو، یعنی کہ یہ فلسطینیوں کے لیے کوئی حق نہیں ہے، یہ صرف بیرونی طاقتوں کا کنٹرول ہے. ریمینیسنٹ آف کولونیل پریکٹسز، بیرونی طاقتوں کا کنٹرول ہے. In a scathing critique, the UN Special Rapporteur for Palestine said, rather than charting a pathway towards ending the occupation and ensuring Palestinian protection, the resolution risks entrenching external control over Gaza's governance, borders, security and reconstruction. In a scathing critique کا مطلب ہے کہ ایک سخت تنقید میں جو UN اسپیشل رپورٹیور ہے فور فلسطین کے لیے اقوام متحدہ کا جو خصوصی رپورٹر ہے اس نے کہا ہے کہ یہ جو قرارداد منظور ہوئی ہے نا یہ قبضہ ختم کرنے اور جو فلسطینیوں کا تحفظ ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے راستہ دکھانے کے بجائے جو غزہ کی حکومت ہے سرحدوں اور سیکیورٹی پر جو بیرونی کنٹرول ہے، جو ایکسٹرنل کنٹرول ہے، اس کو مضبوط کرنے کا خطرہ ہے. دی ریزولوشن betrays the people it claims to protect. یہ جو ریزولوشن ہے یہ بیسیکلی ان لوگوں سے غداری ہے جن سے یہ حفاظت کا دعویٰ کر رہی ہے. In Gaza itself, the UNSC resolution's main provisions were viewed with great skepticism. غزہ کے اندر بھی اس قرارداد کی جو اہم شقیں ہیں ان کو شدید شکوک و شبہات کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے. with great skepticism کا مطلب ہے شدید شکوک و شبہات. According to Al Jazeera reporters on the ground, one resident told the news outlet, our people are able to rule ourselves. ایک رہائشی جو ہے اس نے الجزیرہ کو بتایا ہے کہ ہمارے لوگ خود اپنے آپ پر حکومت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. We don't need forces from Arab or foreign countries to rule us. ہمیں عرب یا کسی غیر ملکی فوج کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہم پر آ کر حکومت کریں. The transitional governing arrangement is seen as outsiders deciding the fate of Palestinians. یہ جو ٹرانزیشنل گورننگ ارینجمنٹ ہو رہی ہے اس عبوری حکومتی نظام کو اس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ جیسے باہر کے لوگ فلسطینیوں کی قسمت کا فیصلہ کر رہے ہوں، اور ہو بھی ایسا ہی رہا ہے. دی انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس از ویوڈ ود ڈیپ سسپیشن. یہ جو بورڈ آف پیس کو حق دیا گیا ہے انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس بنانے کا، اس کو انتہائی مشکوک نظر سے دیکھا جا رہا ہے. not as a guarantee of protection but rather a foreign security arrangement imposed without their consent. تو غزہ کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ حفاظت کی ضمانت نہیں ہے بلکہ ایک بیرونی سیکیورٹی نظام ہے. یہ جو اسٹیبلائزیشن فورس بنائی گئی ہے یہ ہماری حفاظت کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے ہے اور جو ہماری مرضی کے بغیر ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے. Of course, it is the stance of Hamas and other Palestinian factions that is consequential for the resolution's enforcement. یقیناً اس قرارداد پر عمل درآمد کرنے کے لیے جو اصل اہمیت حماس اور جو دیگر فلسطینی گروہ ہیں
ان کے موقف کی ہے۔ سٹانس کا مطلب ہوتا ہے اپنا اوپینین، آپ کا موقف۔ فیکشنز کا مطلب ہوتا ہے گرو۔ کونسیکوینشل نتیجہ خیز ہے، اہم ہے۔ فور دی ریزولوشنز انفورسمنٹ، یہ جو ریزولوشن کی ہے اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے۔ حماس اسٹل کنٹرولز غزہ اپ ٹو دی یلو لائن ہیلڈ بائی اسرائیل۔ حماس جو ہے وہ اب بھی غزہ کے اس علاقے تک کنٹرول رکھتی ہے جو یلو لائن تک ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یلو لائن کیا ہے، جبکہ اس کے بعد کا علاقہ جو ہے وہ اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ Its popularity has risen since the ceasefire, according to the latest poll by the West Bank-based Palestinian Center for Policy and Survey Research۔ ویسٹ بینک میں قائم جو فلسطینی پالیسی اور سروے ریسرچ سینٹر ہیں، ان کے تازہ ترین سروے کے مطابق جنگ بندی کے بعد سیز فائر جس کو کہتے ہیں، سیز فائر کے بعد حماس کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ حماس has rejected the UN resolution on a number of grounds، کئی وجوہات کی بنا پر، ٹھیک ہے، کئی وجوہات کی بنا پر حماس نے اقوام متحدہ کی اس قرارداد کو مسترد کیا ہے، اس سے انکار کیا ہے۔ It said the resolution imposes an international guardianship mechanism on the Gaza Strip۔ اس نے کہا ہے کہ یہ قرارداد غزہ پر ایک بین الاقوامی سرپرستی کا نظام مسلط کرتی ہے۔ Assigning the international force to disarm groups resisting the occupation strips it of its neutrality and turns it into a party to the conflict in favor of occupation۔ Assigning the انٹرنیشنل فورس کو یہ حق دیا ہے ٹو ڈس آرم گروپس، غیر مسلح کرنا ان گروپس کو جو ریزسٹ کر رہے ہیں اس اوکوپیشن کے خلاف، اس کے حق میں نہیں ہیں۔ اسٹرپس اٹ آف اٹس نیوٹرلٹی، اس کی جو غیر جانبداری ہے، بیلنس جو ایکولیٹی ہوتی ہے، انصاف سے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اس کو یہ ختم کرتا ہے۔ اینڈ ٹرنس اٹ انٹو اے پارٹی ٹو اے کانفلکٹ، اور اس تنازع میں ایک ایسا فریق بنا دیتا ہے جو قبضے کے حق میں ہے۔ یہ جو بورڈ آف پیس ادارہ بنایا گیا ہے، بیسیکلی اس کا پرپس کیا ہے؟ قبضہ کرنا ہے اس کا پرپس۔ کوئی فلسطینیوں کو ان کے رائٹس یا حق دلانا نہیں ہے۔